पहाड़ी आवाज़ की सीरीज़ के एक और सबक के साथ मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने ये मुमकिन किया कि हम एक और सबक को सीखने वाले हो सकें। आज के सबक का उन्वान है खुदा का कानून और आपकी ज़ुबान। आज के सबक में हमारे उस्ताद हमें ये समझने में मदद देंगे कि हमारे अल्फाज खुदा से और दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए कितने अहम हैं। तो चलिए हम मिलकर दावत देते हैं अपने उस्ताद को और सीखते हैं आज का सबक। मसीह खुदावन के मुबारक जलाली और पाक और बुज़ुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पहाड़ी वाज़ का मुतालिया सिलसिलावार कर रहे हैं और अब तक हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब की 32वीं आयत तक का मुतालिया कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 33वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। और इस वक्त मैं आपके लिए 33वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक तलावत करना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावन के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बिल्कुल कसम न खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, न ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हम ये बात कर रहे थे कि मसीह खुदावन फ़कीयों और फरीसियों की तालीमात से मुत्तफ़िक नहीं है, और जब हम 21वीं आयत पर पहुँचे तो यहाँ से तालीमात का जो अंदाज़ है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, उसके अंदर एक वाज़े तब्दीली हमने महसूस की है। और उस तब्दीली में सर फहरिस्त बात यह है कि मसीह खुदावन ने जो अंदाज़ तालीम देने का 21वीं आयत से अपनाया, उसमें ये जुमला, ये फ़िक्रा बार बार दोहराया गया। मसीह खुदावन किसी नुक्ते को लेते और उसे मौज़ूए बहस बनाते, फिर उसके बाद उसकी वजाहत करते और तीसरा कदम उसका इतलाक़ करते। 21वीं आयत से हमने इस बात को नोट किया, मसीह खुदावन ने ये कहना शुरू किया, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, और फिर उसके बाद अगला फ्रेज़ कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, और फिर उसके बाद फिर मसीह खुदावन ने एक और नुक्ता लिया जो 27वीं आयत में तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, ज़िना पर तालीम दी, मैं तुमसे ये कहता हूँ। मसीह खुदावन ने 33वीं आयत में ये जुमला दोहराया कि तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था, और मसीह खुदावन ने यहाँ पर कसम का नुक्ता लिया और उसे मौज़ूए बहस बनाया और फिर उसका इतलाक़ किया। असल में जो फ़क़ी और फरीसी जो रवाज अपनाए हुए थे, जो तालीम वो दे रहे थे, उसकी बुनियाद उनकी रवायात थी, उनका रवाज था, उनका दस्तूर था, और उसी को बुनियाद बनाकर वो उस वक्त के लोगों को तालीम देते और उसी का इतलाक़ वो उनकी ज़िंदगी पर करते थे। जबकि शरीयत की जो तालीम है, जो असल हुक्म है, वो उससे हट जाते या उससे वो दूर हो जाते। मसलन कसम की तालीम पर जब हम गौर करते हैं तो मसीह खुदावन ने जो तालीम दी कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावन के लिए पूरी करना, तो उस वक्त यहूदियों को इस बात की तालीम दी जाती रही, और ये तारीख़, ये रवायत ये बताती है कि कसम कई किस्म की थी, जिसमें इबादत गाह की कसम, और फिर उसके बाद इबादत गाह में मौजूद सोने की कसम, इसी तरह कुर्बान गाह की कसम और कुर्बान गाह पर मौजूद कुर्बानी की कसम।
اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت گاہ کی قسم کھاتا تو وہ اس عہد کا پابند ہوتا، لیکن اگر وہ عبادت گاہ میں موجود سونے کی قسم کھاتا تو پھر وہ اس عہد سے بری ہوتا۔ اسی طرح قربان گاہ کی قسم کھانے والا بھی اس عہد کا پابند ہوتا جو اس نے کیا ہے، لیکن اگر وہ قربان گاہ پر موجود قربانی کی قسم کھاتا تو پھر وہ اس عہد سے بری ہوتا، اس سے باہر ہوتا۔ تو یہ ایک انتظام، یہ ایک نظام تھا جو قسموں کا اس وقت قائم تھا، جس پر فقیہ اور فریسی تعلیم دیتے، اور عام آدمی، معصوم لوگ اس بات سے عاری تھے، انہیں اس بات کی سمجھ نہ تھی اور وہ اس میں پھنس کر رہ جاتے۔ لہٰذا اس پیچیدہ نظام کو درست کرنے کے لیے، اس سے لوگوں کو نکالنے کے لیے مسیح خداوند نے ایک واضح، ٹھوس، جامع تعلیم دی، اور مسیح خداوند نے اس وقت یہ سکھایا، یہ بتایا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں ہو اور نہ کی جگہ نہ ہو، کیونکہ فقیہ اور فریسی جو ہیں وہ کسی بھی حکم سے نمٹنے کے لیے اس کے گرد مختلف دیواریں یا حصار کھڑے کر لیتے تھے، ان کے گرد بے شمار قواعد و ضوابط وہ بنا لیتے تھے، اور جو اصل حکم ہے وہ کہیں چھپ جاتا تھا، وہ کہیں گم ہو جاتا تھا، گویا کہ وہ اصل حکم سے دور ہو جاتے تھے۔ اور اس طرح سے جو خدا نے کلام یا خدا نے شریعت موسیٰ کو دی، جو حکم دیا، اور اس کا جو منشور ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہو پاتا۔ اس لیے مسیح خداوند نے یہاں پر یہ تعلیم دی کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ بار بار مسیح خداوند نے یہ کہہ کر کہ تم یہ سن چکے ہو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، گویا اس تعلیم کو انہوں نے درست کیا، اس کی نشاندہی کی، اور اس کے اصل منشور اور مقصد کو انہوں نے اجاگر کیا۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا یہ سیکھ سکتے ہیں اس بات سے کہ اصل میں فقیہ اور فریسی جھوٹی گواہی دینے کے لیے مختلف قسمیں کھاتے، اور انہوں نے یہ نظام رائج کر رکھا تھا، لیکن مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ کسی بھی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قسم ضروری نہیں ہے، یا سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قسم اس کی محتاج نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ میری اور آپ کی بات یا مسیح کے شاگرد کی بات جو وہ کہتا ہے وہ با اعتماد ہو، پر اعتماد ہو، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ درست ہے، صحیح ہے، اور جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے یا قائم ہے۔ تو اگر ہاں ہے تو ہاں ہے، اگر نہ ہے تو نہ ہے۔ کسی بھی بات کو اور بالخصوص سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قسم کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارا کلام ہاں ہاں ہو یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے ایک ٹھوس اور ایک جامع تعلیم جو ہے وہ یہاں پر دی ہے۔ تم کسی چیز کی قسم، بالکل قسم کھانے سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو 38ویں آیت میں پھر مسیح خداوند فرماتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ اب یہاں پر پھر سے مسیح خداوند نے وہی انداز اپنایا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں۔
مسیح خداوند نے کسی بھی غلط تعلیم کو درست کرنے کے لیے ایک اور کلیہ ہے جو اپنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کلیہ ہمیں جب ہم 27ویں آیت میں زنا پر تعلیم پا رہے تھے بیاہ شادی کے تعلق سے، تو وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے جب مسیح خداوند نے زنا پر تعلیم دیتے ہوئے بیاہ اور شادی کے متعلق تعلیم دیتے ہوئے سکھایا، تو متی رسول کی انجیل کے 19ویں باب کی 9ویں آیت میں ایک خاص بات مسیح خداوند نے ہمیں سکھائی یا اس کی طرف اشارہ کیا، جس سے ہمیں اور مزید تعلیم کو سمجھنے میں آسانی ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ متی رسول کی انجیل کے 19ویں باب میں اس کی 9ویں آیت میں جب بیاہ کے متعلق مسیح خداوند تعلیم دے رہے تھے اور زنا کے خلاف تعلیم دے رہے تھے، تو 8ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، طلاق کے بارے میں، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ پر غور کریں، لکھا ہے مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا، یعنی کہ جو تعلیم کی بنیاد شروع سے خدا نے رکھی ہے، جس کی بنیاد خدا نے رکھی ہے، اس کو دیکھنا، اس بنیاد کو جاننا بہت ضروری ہے، ابتدا پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کس بات کی بنیاد جو ہے، جب تعلیم دی گئی، جس رشتے کی بنیاد رکھی گئی، تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ مثلاً جب خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر طلاق کے بارے میں، بیاہ شادی کے بارے میں بتایا اور اس کی درستگی کی، تو انہیں یہ بتایا کہ ابتدا سے ایسا نہیں تھا، یعنی کہ خدا کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو جوڑوں اور اس کے بعد طلاق کی تعلیم دوں یا طلاق بیچ میں آ جائے۔ ابتدا سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ مسیح خداوند نے اوپر فرمایا کہ جسے خداوند نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ تو خدا نے جوڑنے کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، الگ کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ ابتدا سے ایسا نہیں تھا، تمہاری سخت دلی کے سبب سے ایسا ہوا۔ یعنی کہ ہمیں بیگننگ میں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں بنیاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ابتدا میں جو بنیاد رکھی وہ کیا ہے، کسی بھی تعلیم کی، کسی بھی رشتے کی، کسی بھی تعلق کی۔ تو جب ہم یہاں پر ہم بات کرتے ہیں، مسیح خداوند نے جب یہاں پر ہمیں سکھایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ تو یہ آنکھ کے بدلے آنکھ کہنے یا یہ حکم دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ انسان فطرتی طور پر انتقام لینا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ کا نقصان ہوا ہے تو وہ اس کی جان کا نقصان کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کے ایک دانت کا نقصان ہوا ہے تو وہ اس کی گردن ہی مروڑ دینا چاہتا ہے۔ گویا کہ وہ انصاف کے بدلے انتقام لینا چاہتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے اگر دانت کا نقصان ہوا ہے تو دانت ہی اس کے بدلے جائے گا، ایک آنکھ کا نقصان ہوا ہے تو اس کے بدلے ایک آنکھ ہی جائے گی۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم سن چکے ہو کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ یہ اس کا انصاف ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ لیکن مسیح خداوند ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں، اور ایک اور قدم آگے لے جانے سے کیا مراد ہے کہ مسیح خداوند مجھے اور آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہوگا جس کے نتیجے میں دوسرے ہم سے متاثر ہوں گے، کیسے ہم دوسروں سے فرق دکھائی دے سکتے ہیں۔ وہ بھیڑ جو پہاڑ کے نیچے ہے اور مسلسل مختلف حالات اور پریشانیوں سے دوچار ہے، ان کو ان کے مسائل سے کیسے ہم نکال سکتے ہیں، ان کے لیے کیسے ہم ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں، اور کیسے ہم ان پر اپنا تاثر چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہ اگلا قدم یہ تھا، اور وہ فرق انداز یہ تھا، وہ ممتاز انداز یہ تھا۔ مسیح خداوند نے کہا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے
دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ دانت کے بدلے دانت، تماچے کے بدلے تماچا تو سبھی کرتے ہیں، تمہارا شاگردوں کو یہ سکھایا کہ تو اپنا دوسرا گال بھی پھیر دے۔ یہ وہ فرق رسپانس ہے، فرق رویہ ہے، فرق انداز ہے جو دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا طرز عمل دوسروں سے بہتر ہوگا یا اس سے ہٹ کر ہوگا تو تب ہی ہم دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے دوسروں سے فرق نظر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ نمک گوشت سے منفرد ہے، اور گوشت کو نمک تب ہی بچا سکتا ہے کیونکہ وہ گوشت سے منفرد ہے۔ اس لیے بالکل اسی طرح رومیوں کے خط میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ پولس رسول نے اسی مسیح کی تعلیم کو بنیاد بناتے ہوئے رومیوں کے خط کے 12ویں باب میں جو تعلیم دی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پولس رسول فرماتے ہیں رومیوں کے خط کے 12ویں باب کی 21ویں آیت میں، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ میں ایک دلیل آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، کیا تاریکی کو دور کر سکتی ہے؟ اگر کمرے کے اندر اندھیرا ہو تو اندھیرے کو دور اندھیرے سے کیا جا سکتا ہے؟ قطعی نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اندھیرے کو ہم نے دور کرنا ہے، تاریکی کو ہم نے دور کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کمرے کے اندر روشنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لائٹ جلانے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی ہم لائٹ جلائیں گے روشنی آئے گی، تاریکی اپنے آپ وہاں سے ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی۔ بالکل اسی طرح بدی کو ہم بدی سے کبھی مغلوب نہیں کر سکتے ہیں۔ بدی کو اگر ہم مغلوب کر سکتے ہیں تو نیکی کے ذریعے، راستی کے ذریعے، راست بازی کے ذریعے، پاکیزگی کے ذریعے ہم بدی کو، نیکی کو، گناہ کو مغلوب کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ اگر بدی کو بدی کے ذریعے مغلوب کیا جا سکتا ہوتا تو آج دنیا میں بدی نہ ہوتی، آج دنیا میں تاریکی نہ ہوتی، آج دنیا میں گناہ نہ ہوتا۔ تو مسیح خداوند نے یہ جواب دیا کہ برائی کا جواب تم برائی سے نہیں دے سکتے ہو، اس طرح برائی کبھی خاتمے تک نہیں پہنچے گی، اور دوسروں کو ہم اسی طرح سے متاثر کر سکتے ہیں۔ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں رومی حکومت تھی، کیونکہ رومی فاتح تھے اور یہودیوں پر مسلط تھے، تو یہ رواج قائم تھا، فاتح رومی سپاہی کسی بھی یہودی شہری کو کم از کم 2 کلومیٹر بیگار میں لے جا سکتا تھا، اور اگر اس کے جواب میں کوئی یہودی مزاحمت کرتا یا انکار کرتا تو اس کے سخت ترین نتائج ہو سکتے تھے، لہٰذا انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ تو مسیح خداوند یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے تو تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ کسی بھی طرح سے میں اور آپ بدی کو بدی کے ساتھ مغلوب نہیں کر سکتے، برائی کا خاتمہ برائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو برائی سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ اچھائی ہے، وہ نیکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح خداوند نے ہمیں دنیا کا نور کہا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسیح خداوند نے شاگردوں کو دنیا کا یا زمین کا نمک کہا ہے۔ تو اگر میں اور آپ دنیا کا نور ہیں تو نور ہی تاریکی کو دور کر سکتا ہے۔ اگر واقعی ہم نمک ہیں تو ہماری نمکینی ہی اس دنیا کو اس کی گندگی اور برائی سے، اس کی غلاظت سے بچا سکتی ہے۔ تو میں اور آپ اسی وقت بدی پر غالب آ سکتے ہیں جب میں اور آپ مسیح کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے یہاں پر تعلیم دیتے ہوئے یہ سکھایا، اور یہ منفرد تعلیم تھی، یہ منفرد تعلیم تھی، اور اس پر اگرچہ عمل کرنا مشکل ہے، اگرچہ اس کو قبول کرنا مشکل ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے شاگرد بننے کی جو لاگت بتائی ہے وہ ہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے۔ مسیح خداوند نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے،
اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی خودی کی موت مرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔ اور اگر کوئی مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو گویا مسیحی زندگی، شاگردیت، مسیحی ہونا اور حقیقی مسیحی ہونا وہ ایک فیصلہ کن کام ہے، مرحلہ ہے، ایک ایسی زندگی کا چناؤ ہے جس کے اندر ہم اپنی مرضی یا اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں اور ہم خدا کو اور خدا کے کلام کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور تب ہی میں اور آپ حقیقی مسیح کہلاتے ہیں، تب ہی ہم اس کلام پر، اس تعلیم پر عمل کرنے کے لائق بنتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، مار کھانے کے لیے دوسرا گال پیش کر دینا، جس سے مراد یہ ہے کہ مزاحمت آگے سے نہ کرنا، مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے۔ تو اس لیے مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ میں اور آپ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے، کیا میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا وعدہ کس حد تک خداوند کے ساتھ پختہ ہے؟ جس روز سے میں نے خداوند کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت سے آج تک اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، ہم اپنی زندگی کو پرکھیں، تو کہاں کہاں تک میں اور آپ ثابت قدم رہے ہیں، کہاں میں اور آپ اپنی عملی زندگی سے اس تعلیم کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ 3 سوال میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے یسوع مسیح سے کس قسم کا وعدہ کیا تھا؟ نمبر 2، کیا میں مسیح کا شاگرد کہلانے کے لائق ہوں؟ نمبر 3، کیا میں اپنی صلیب اٹھانے اور مرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ تینوں سوال مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہم حقیقی شاگرد بن سکتے ہیں، تبھی ہم حقیقی پیروکار مسیح خداوند کے بن سکتے ہیں، تب ہی ہم اپنا آپ خداوند کی تعلیم کے جوئے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم خودی کی موت نہیں مرے ہیں، ہم نے اپنی میں کو ختم نہیں کیا ہے، تو میں اور آپ کبھی بھی اس تعلیم پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ وہی شخص اس تعلیم پر عمل کر سکتا ہے جو اپنی خودی کی موت مر چکا ہے اور جس نے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات خدا کے بیٹے مسیح یسوع کے تابع کر دی ہیں، اس کی تعلیم کے جوئے میں دے دی ہیں، وہی اس تعلیم پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا تھا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ اس میں مسیح خداوند کا اختیار بھی دکھائی دیتا ہے، اور مسیح خداوند ان ساری روایات کو، رواج کو جو فقیہ اور فریسی اپنائے ہوئے ہیں، ان کی بھی وہ ساتھ ساتھ درستگی کرتے جاتے ہیں، اور پھر جو تعلیم، جو ابتدائی تعلیم خدا نے موسیٰ کو دی، جو حکم موسیٰ نے دیا، اس کو ٹھیک منشور کے ساتھ، اور وہ منشور کیا تھا؟ وہ منشور خدا کی محبت تھی، کیونکہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، تو خدا نے اپنی محبت میں یہ کلام، یہ شریعت، یہ حکم ہمیں دیا تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ لیکن وہ اصل منشور کہیں کھو گیا، اور یوں یہودیوں نے، فقیہوں اور فریسیوں نے، اس وقت کے معلم نے اس تعلیمات کو بگاڑ دیا، اور انہوں نے اپنے رواج، اپنی روایات، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اولیت دی، درجہ دیا، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اصل جگہ سے ہٹ گیا۔ لیکن مسیح خداوند نے اس کی درستگی کی، اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں، اور کس حد تک ہم اس کلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں، ڈھال رہے ہیں، یا ڈھالنا چاہتے ہیں، تاکہ روز بروز ہم خداوند کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو آراستہ کرتے جائیں اور ہم اس کے ہم شکل بنتے چلے جائیں۔ آخر میں ایک بار پھر میں وہ 3 سوال دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کہے۔ نمبر 1، میں نے یسوع مسیح سے کس قسم کا وعدہ کیا تھا؟ نمبر 2، کیا میں مسیح کا شاگرد کہلانے کے لائق ہوں؟
नंबर 3, क्या मैं अपनी सलीब उठाने और मरने के लिए तैयार हूँ? ये सवाल हमें चैलेंज करते हैं। ये सवाल हमें इस बात के लिए उभारते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने बुलावे पर गौर करें, और जिस पाक बुलावे में हमें बुलाया गया है, जो शागिर्दियत का बुलावा है, जो हकीकी मसीही बनने का और उसके पैरोकार होने का बुलावा है, उसका तकाज़ा ये है कि मैं और आप किस हद तक साबित कदम हैं हर तरह के हालात में, और क्या मैंने और आपने जो वादा किया था हम उसमें अब तक कायम हैं। क्या आज भी मैं अपने आप को, जब ये खुदा का कलाम मैं सुनता हूँ, तो मैं और आप शागिर्द होने कहलाने के लायक हूँ? और क्या मैंने अपनी सलीब उठा रखी है? सलीब उठाने से मुराद दुख सहना है, और मसीही ज़िंदगी में जहाँ कहीं हम जाते हैं, मेरे लिए और आपके लिए दुख और मुसीबत जो है वो हमारी बुलाहट का, हमारे बुलावे का हिस्सा है। तो आज जब हम इस कलाम पर गौर करते हैं, जो कि मेरे लिए और आपके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन खुदा हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफ़ीक देता है, और हम इस ही कलाम पर अमल करके बहुतों को मुतासर कर सकते हैं। इसी तर्ज़ अमल को अपना कर, इसी तालीम को अपना कर हम खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं, और इसी तालीम पर अमल पैरा होकर हम हकीकी नूर के फ़र्जंद कहलाने के लायक हो सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी से वो नूर, वो रोशनी ज़ाहिर हो सकती है जो दूसरों पर असर अंदाज़ हो, दूसरों को मुतासर करे, और हकीकी मसीही तालीम जो खुदा के कलाम में हमें दी गई है, हम उसे अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहना कर हम खुदा की मर्ज़ी को इस रूह ज़मीन पर पूरा कर सकते हैं। खुदा के कलाम पर हम रोज़ बरोज़ जब जब मुताला करते हैं, हम इसको गौर से पढ़ें, और जो कलाम हम सुनते हैं हम उस पर सोचो फ़िक्र करते रहें, उसकी जगाली करते रहें, तभी हम इस कलाम को समझने और इस पर अमल पैरा होने के लायक हो सकते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हम इस कलाम का मुताला जारी रखें, और मेरे साथ आप इस प्रोग्राम के वसीले से इस पहाड़ी वाज़ को और ज़्यादा बेहतर तौर से सीखने और समझने की कोशिश करें, और अपनी शख्सी ज़िंदगी में भी इसका मुताला जारी रखें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम में हमने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील के 5वें बाब की 33वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक का मुताला किया है, और जिसमें बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। मेरा ईमान है कि आपने इन सारी तालीमात से, सारी गुफ्तगू से ज़रूर बरकत पाई है, और आइंदा प्रोग्राम में हम 43वीं आयत से मुताला जारी रखेंगे। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। पहाड़ी वाज की सीरीज के जरिए हम आपकी तवज्जो यीशु मसीह की उन तालीमात की जानिब करवाना चाह रहे हैं, जहां वो अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं कि असल में अलमसीह के शागिर्द होने से क्या मुराद है। हम दुआ गो हैं और यकीन रखते हैं कि ये इसबाक आपकी रूहानी तरक्की का सबब बन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप अलमसीह के ऐसे शागिर्द बने जैसा कि वो चाहते हैं, और आप यीशु मसीह की कुर्बत में और आगे बढ़ते जाएं। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज के सबक का सवाल नंबर 1, कसम खाने से मुताल्लिक यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या हुक्म दिया है। सवाल नंबर 2, एक अच्छी शादी हमें किस किस्म के गुनाह से दूर रखने के लिए मदद फराहम कर सकती है। सवाल नंबर 3, जिना मत कर ये हुक्म शरीयत की 5 किताबों में से किन किताबों में मज़कूर है। सवाल नंबर 4, झूठी गवाही देने से मुताल्लिक अलमसीह का क्या रद्द अमल था, नेज़ हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए। सवाल नंबर 5, अलमसीह के एक हकीकी शागिर्द का रवैया गुनहगारों के साथ कैसा होना चाहिए।